जनरल कॉन्सुलेट जो हमारा हैदराबाद के जनरल कॉन्सुलेट से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जनाब मोहम्मद अली रब्बानी जो हमारा कल्चरल कॉन्सुलेट है दिल्ली से, तभी हमारा जो अभी ने कराया किया आप लोगों के सामने में आया अबुलफज़ल नाज़दार जनाब हमजा अली कादरी साहब मुजाहिद है, बेहतरीन तस्वीर आप देख सकते हैं, ईरान से तशरीफ लाया, के अंदर में डिजिटल किया और उसके वेबसाइट में डाला। जो महातरीन और मुस्तशरीन जो उसमें तहकीक और रिसर्च करते हैं उसमें आसानी में हुनर इस्लामी है यहाँ पे नुमाइश में रहती है, आप देख सकते हैं। मैं सब और साथियों से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब मुफ्तज़ अली जो थोम से तशरीफ लाया, और जनाब शमीम अहमद बुजनूरी जो सबसे बड़ा कलाम पाक दुनिया को किताबत किया है, 5 मीटर बाई 3 मीटर, और जनाब अबू हैदर जैदी साहब से, और जनाब अब्दुल कदीर साहब जो बेहतरीन खत्तात है, और जो खत सूफी में अब तक 500 तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। मैं सब शुक्रिया दूंगा कि वो चंद अपने इज़हार नज़र करें और उसके बाद इस एग्जीबिशन का इनाग्रेशन करके वो जा सकें। चीज़ है मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में जितनी अच्छी किताबत है शायद दुनिया में नहीं है। मैं सऊदी अरब भी गया, वहाँ मुझे लेकर गए एक लाइब्रेरी, वहाँ देखने के बाद मैं कहा कि क्योंकि हमारा हैदराबाद जो है पूरी कुतुब शाह के दौर से चलते आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी किताबत होती है। हमारे ज़हीर भाई भी आयत भाई भी बहुत इस पर कोशिश की है, किताबत के बारे में हमेशा इसकी हिम्मत अफजाई की है, और ख़ास तौर से आज के जो यहाँ पर आए हुए मोजिज़ हजरात प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब वाइस चांसलर मानो, जनाब फारूक हुसैन साहब MLC साहब, डॉक्टर मेहंदी ख्वाजा बहरी साहब डायरेक्टर नूरमा शेखर व फिल्म, जनाब मेहंदी शाह रफ़ी साहब फौजिल जनरल ईरान, जनाब मोहम्मद अली रब्बानी साहब कल्चरल फौजिल नई दिल्ली, प्रोफेसर SS शुक्र साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब रुकना बोर्ड, और तमाम मेरे आए हुए आज के ख़ास तौर से मेरे भाई और बहनों, यकीनन आज की महफिल बहुत अहम महफिल है, क्योंकि मुझे इफ्तार के बहुत से पार्टीज हैं यहाँ पर जाना ज़रूरी है। यहाँ से पोटनचुरू में एक प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी जाकर कुछ बताना पड़ता है कि हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे CM साहब की पॉलिसी के बारे में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है जहाँ पर भी हालात बिगड़ रहे हैं और यहाँ से एहतजाज करने वाले हैं तो KCR साहब। यकीनन एक सेकुलर स्टेट है और हम भी यही चाहते हैं हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सेकुलरिज्म से गुजारें। और आज की जो एग्जीबिशन है बहुत अहम एग्जीबिशन है, बहुत से जो खत्तात हजरात हैं उन्होंने अपने खत्ताती के ज़रिए बहुत से अच्छे अभी इनाग्रेशन उसका किया जा रहा है, उसके लिए दिल की गहराई से उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनके लिखे हुए आज टुकड़े यहाँ पर है और पुरानी आयतें हैं जिसका आज इब्तिदा किया जा रहा है। उसके लिए मैं हमारे ईरानी कौंसलेट जनरल को भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आए तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे चूँकि इस आने वाले एक और प्रोग्राम में जाने की वजह से मैं आप तमाम से एक बार माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी तफसील से इंशाल्लाह ताला जब भी मौका रहेगा हम बात करेंगे। और ये जो खत्तातियत का एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है उसके लिए मैं मेरी नेक ख्वाहिशात का मैं इजहार करता हूँ और कातिबीन को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अहम है जो हमारे कातिबीन होते हैं, बहुत मेहनत से इस तैयार करते हैं, आज उसका इब्तिदा किया जा रहा है, उसके दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। मैं हाजिरीन मोहतरम से चाहूँगा कि वो अपनी जगह पर बैठे क्योंकि मिनिस्टर साहब को जल्दी सर थोड़ा प्लीज कोई बात नहीं, थोड़ा साइड जरा थोड़ा जगह ये लोग भी आगे देखिए देखिए रिबन कटिंग आगे ये रिबन तोड़ देते हम लोग। हाँ हेलो थोड़ा अच्छे से मैं उधर ही साथ
थोड़ा पीछे भाई। हेलो सर प्लीज मेरे पीछे है के भैया थोड़ा सा हटो। सर थोड़ा और सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर इधर देखिए सर सर ये सर इधर सब सर इधर पीछे आओ यार प्लीज। विश्वास से जरा से आपको बता दें। थोड़ा सेट प्लीज। चार फोटो ले एक फोटो सही ले लो। अरे बेटा हाँ भाई रेडी है ना भाई। भाई फोन ना हटाओ यार। यहीं ठहरा लेंगे भाई। यहीं ठहरा सामने से हटो भाई जरा थोड़ा सामने से हट जाओ भाई। सामने से हटो जरा। 2 मिनट 2 मिनट। अरे यार जाफरी भाई अरे सामने से हटो भैया। ले 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 2 मिनट अंदर नहीं होता जी, मैं देना पड़ता वहाँ से। तुम तो ठहरे उठाओ उठाओ। पीछे लेना है भैया, थोड़ा बैक से।
एक मिनट साहब, चल बिस्मिल्लाह भाई, यहीं ले लेना है, नहीं देते हैं मुश्किल है। साले चलिए आइए, कौन आ रहे हैं? आज सालारजंग म्यूज़ियम में जो एग्ज़िबिशन लगी है ख़ताबत, और बहुत अच्छे टुकड़े हैं, और हमारे ईरानी कौंसलर साहब ने इसमें ताउन किया है। यकीनन हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नादिर नुस्खे हैं कुरान के जो लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में नहीं मिलेंगे। मैं एक बार सऊदी अरब गया, वहाँ ख़ताबत की मुझे एक एग्ज़िबिशन लेकर गए थे। मैं देखने के बाद कहा कि इससे तो बहुत अच्छे हमारे हैदराबाद में है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे राइटर्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से कुरान लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं। मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारी इसको बचाने के लिए जो आप कोशिश की जा रही है आज, उसका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे नुस्ख़ात को बचाना है ये हमारे लिए बहुत एंटिक है, और ये कुरानी नुस्ख़ात है। और ऐसे कुरान के जो टुकड़े हैं, और कुरान में जो देखा हूँ 200 साल पुराना, 250 साल पुराना इलाहाबाद की जो कुरान है लिखी हुई, वो उसकी भी मरम्मत की जा रही है। और खुशी की बात है, यहाँ जो ख़राब हो चुके हैं, दीमक लग चुकी है या कुछ किताबें ख़राब हो चुकी है, तो बहुत पुरानी और कीमती किताबें, उसकी मरम्मत करते हुए उसे ऐसा बनाया जा रहा है, बिल्कुल सेव किया जा रहा है नई किताबों की तरह। उसके लिए मैं कौंसलर साहब का और उनकी तमाम टीम का, और हमारे क्या आपका नाम है, ख्वाजा पीरी साहब का दिल की गहराइयों से सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से ऐसे नादिर नुस्खों को बचा रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ डेफिनेट, अगर अभी चूँकि अगर हम हुकूमत से भी, हमारे पास उर्दू एकेडमी एक डिपार्टमेंट है जो उर्दू की हिफाजत करता है, उर्दू के जितने टुकड़े हैं, नुस्ख़ात है, और हमारे पास ख़ास तौर से डेफिनेट शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो यकीनन खत्ताबी को जो निसाब में शामिल किया गया, वो हमारी इस तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद ही शामिल किया गया। मैं हमारे CM साहब से एक बार बताऊँगा, इंशाल्लाह इसके लिए कुछ अलग फ़ंड हम ज़रूर उर्दू एकेडमी से खत्तात के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा सा फंड रिलीज़ करते हैं, उनकी मदद करेंगे। थैंक यू। मीडिया नूर माइक्रोफिल्म सेंटर इसके मरम्मत के लिए पूरा ताउन करने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम फ्री करके ये आपका नाम है, खत्तात ईरान के खत्तात हो जाए, आपका नाम लिखा है इसमें। थोड़ा हटो आपके नाम ये आपको थोड़ा मौलाना सैयद मुदस्सिर हुसैनी मुफ्ती जामे निज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस जलसे को खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व मन वालाहुम व जमीअहुम मिनल उलमा वस्सालिहीन इला यौमिद्दीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम
وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. مکرم حاضرین اکرام و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائی ہے. اور عزیزان گرامی قدر، آج آپ اور ہم ان مراحل میں گزر رہے ہیں جبکہ رمضان المبارک اختتامی مراحل میں ہے. عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور اسی طرح امت محمدیہ پر یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا فخر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. اسی طرح عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی فضیلت کو بھی بتایا. عزیزان گرامی قدر، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر کوئی بندہ، ہر کوئی بندہ ہر چیز کا مطالعے کا شوق رکھتا ہے، ریڈنگ کا شوق رکھتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہر انسان چاہتا ہے کہ جو مطالعے کا جو شوق رکھتا ہے، ریڈنگ کا شوق رکھتا ہے، ہر زبان کا، عزیزان گرامی، ہر شخص ہر زبان کا مطالعہ کرتا ہے، ہر زبان کی کتاب کا بھی مطالعہ کرتا ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، قربان جائے امت محمدیہ پر، اسلام پر، کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر، جس کے ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک ایک نیکی کا اجر اتنا کہ 10 گنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک قرآن کی آیت کے پڑھنے پر 10 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ شرف اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کوئی ایک عام کتاب نہیں ہے جس کو آپ اور ہم، کوئی اسکول کے بچے پڑھ لیں، کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم میں کوئی ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص الف کی اگر تلاوت کر لے تو اسے ایک نیکی بھی عطا کی جاتی ہے، اور ایک نیکی کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ الف لام میم کی تلاوت کر لے تو اسے ایک نیکی نہیں بلکہ 30 نیکی عطا کی جائے گی. عزیزان گرامی قدر، ہمارے لیے اور بڑا یہ اعزاز ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، قرآن مجید کی یہ شان ہے، قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے. وہ کیسے شفاعت کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن کی حالت میں، دن میں میں نے اسے خواہشات نفسانی سے روکے رکھا اور برائی سے روکے رکھا تھا اور کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اے پروردگار تو آج کے دن اس بندے کی شفاعت قبول فرما لے. اس کے بعد عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اسے قیام اللیل کرنے میں مصروف رکھا، رات میں عبادت کرنے میں مصروف رکھا، میں نے اس بندے کو رات میں قرآن مجید پڑھنے میں لگا کے رکھا، اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ آج تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. عزیزان گرامی قدر، روزہ اور قرآن مجید بندے کی
بروز قیامت شفاعت کریں گے. ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ روزہ بھی ہماری شفاعت کرے گا اور قرآن مجید بھی ہماری شفاعت کرے گی. لیکن عزیزان گرامی قدر، آج آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل قرآن مجید سے کتنی دور ہے. عزیزان گرامی قدر، ہم صرف قرآن مجید کو صرف اگر پڑھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم نے قرآن مجید کو برکت والی کتاب پڑھ کے رکھا ہے، برکت والی کتاب کو سمجھ رکھا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہم اگر قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو صرف یاد کرتے ہیں تو صرف اور صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسی وقت ہم صرف قرآن مجید پڑھنے والے کو ختم قرآن کرواتے ہیں. اگر کوئی بزنس شروع کرنا ہو تو ہم اسی وقت قرآن کو یاد کرتے ہیں. اگر کوئی گھر میں تکلیف ہو، اگر بزنس میں نقصان ہوتا ہے تو ہم صرف اسی وقت قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارا مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہماری نوجوان نسل کو بتائیں کہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید کا میسج کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اگر زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہو، اپنے زندگی میں بھلائی چاہتے ہو، اپنے بزنس میں فائدہ چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور لازم کر لیں کہ تم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. اسی طرح میں مبارکباد دیتا ہوں نور مائکرو فلم سینٹرز والوں کی طرف سے، نور مائکرو فلم سینٹر والوں کو اور ادارے ادبیات کو اور سالر جنگ میوزیم اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے تمام حضرات کو اور جامعہ نظامیہ کے تمام احباب کو جنہوں نے آج کے اس نمائش میں حصہ لیا اور اپنے مخطوطات کو اور اپنے فن خطاط کے ذریعے جتنے بھی لکھے گئے کتابت کو یہاں پر نمائش میں پیش کیا. تمام کے تمام قابل صد افتخار ہے کہ تمام کے تمام انہوں نے اتنے قدیم نسخوں کو اپنے اداروں میں محفوظ رکھا. اور اسی طرح قابل مبارکباد ہے جناب علی اکبر نیرومن صاحب کے، انہوں نے اسی طرح کہ قرآن کی نمائش کو منعقد کیا اور اس کو کامیاب کی طرف لے کر چلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہماری محفل کو قبول و منظور فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب مولانا سید مدثر حسینی صاحب. آپ نے جو قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے سننے اور قرآن پہ عمل کرنے کے اوپر روشنی ڈالی. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایگزیبیشن جو قرآن کا ہے، اس کا مقصد اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نہ صرف ماہ رمضان میں قرآن پڑھا جائے بلکہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اور جو فن خطاطی سے یہ قرآن کے کام کیا گیا ہے اور جو مخطوطات کو نور مائکرو فلم سینٹر کے ذریعے سے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جناب پروفیسر ایس اے شکور صاحب ادارہ ادبیات اردو کے جنرل سیکرٹری سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شہ نشین پر تشریف فرما معزز مہمانان اور یہاں پر موجود معزز حاضرین صاحب، کیونکہ وقت کافی کم ہے، افطار کا وقت ہونے جا رہا ہے. میں سب سے پہلے نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کے جو سربراہ ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے حیدرآباد کے تقریباً تمام جو آرگنائزیشن ہے، جو بہت ہی نامور آرگنائزیشن ہے، تنظیمیں ہیں، یونیورسٹی ہے، جامعہ نظامیہ ہے، تو اس تمام کے اشتراک سے جامعہ نظامیہ، ادارے ادبیات اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ادارے سیاست، ان تمام کے اشتراک سے بہت ہی ایک نایاب نسخوں کی نمائش کا یہاں پر اہتمام کیا ہے. اور جو خطاطی کا فن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ کہیں اس کی ستائش کی جا رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو وہ حیدرآباد میں کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں پر بہت سے خطاطی کے سینٹرز موجود ہیں. خاص طور پر ادارے سیاست کی جانب سے کئی مرتبہ خطاطی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا. یہاں پر سالار جنگ میوزیم میں بھی کیا گیا اور ادارے سیاست میں بھی کیا گیا. اس کے علاوہ ادارے ادبیات اردو میں 1938 میں ڈاکٹر زور نے ایک خطاطی کا ادارہ قائم کیا، ایک شعبہ قائم کیا وہاں پر، جو آگے چل کر ابھی LCPL کے کولیبریشن سے وہاں پر 2 بیچز خطاطی کے چلتے ہیں، ریگولر بیچز.
اور وہاں کے جو طالبات ہیں، خاص طور پر طالبات جو ہیں وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر ترکی، ایران، مختلف ممالک کا انہوں نے سفر کیا، وہاں کے ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا اور انعامات حاصل کیے۔ یہ جو ادارے ادبیات اردو کا جو سینٹر ہے وہ NCPL کے تمام جو ہندوستان کے جتنے بھی مراکز ہیں اس میں سب سے اچھا مرکز مانا جاتا ہے۔ ہمارے وہاں ادارے ادبیات اردو میں جو استاد خطاط ہیں وہ عبدالغفار صاحب ہیں، وہ دن رات ان بچوں اور بچیوں کے پیچھے، طالبات اور طلباء کے پیچھے محنت کرتے ہیں، اور 1974 سے اس کو NCPL کے اشتراک سے وہ سینٹر چلایا جا رہا ہے۔ میں ان تمام اداروں کو جو اس میں تعاون کیے ہیں، جو نور مائکرو فلم سینٹر جنہوں نے تعاون کیا ہے، ادارے سیاست، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جامعہ نظامیہ، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم تمام کو ایسے ایک نایاب نمونے خطاطی کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ خطاطی کا جو فن ہے یہ ہر دور میں تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ خطاط جو تبدیل ہوتے ہیں اسی حساب سے ان کا فن جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ اب اس دور کا آپ فن دیکھیے، آج سے 20 سال پہلے کے جو خطاط تھے ان کا فن دیکھیے، اس میں بہت سی تبدیلیاں ہم کو محسوس ہوتی ہیں۔ اس سے قبل بھی حیدرآباد میں 10 دن قبل مولانا آزاد اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں بھی قرآن کے جو نادر یہاں پر نمونے تھے خطاطی کے، اس کی بھی نمائش کی گئی تھی۔ میں علی اکبر نرومن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ کافی ابھی نے میں سمجھتا ہوں، میں ایک 35 سال سے تو میں جانتا ہوں، وہ بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں، اور ایسے یہ جو پروگرامس ہے، یہ جو ایگزیبیشن جو کنڈکٹ کی جاتی ہے، جو نمائش، اور جو خاص طور پر جو نایاب چیزوں کے جو خطاطی ہو یا اور کوئی دوسری ایگزیبیشن ہو، اس میں وہ آگے رہتے ہیں، اور خاص بات ان کی ہے کہ مختلف اداروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ جس طرح آج انہوں نے یہ کام کیا ہے، حیدرآباد کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے یہ ایسے نمونے پیش کرتے ہیں۔ میں نرومن صاحب کو اور تمام اداروں کو میں مبارکباد دیتے ہوئے آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ شکریہ شکور صاحب۔ ہمارے بیچ 2 علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، جن کو اگر ہم ڈائس پہ دعوت نہ دیں گے تو یہ ہمارے ڈائس کی شان نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جناب مولانا تنویر الدین خدا نمائی صاحب، سابقہ شعبہ زبان فارسی کے صدر، اور مولانا سید قاری متین علی شاہ صاحب جنہوں نے اپنی قرأت کا مظاہرہ کیا، میں ان دونوں علماء سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف فرمائیں۔ اور آغائے ناصری جو ایران کے IRIB صدا سیما کے جو ہیڈ ہے دہلی میں، وہ بھی ہمارے بیچ ہے، دہلی سے یہاں تک تشریف لائے ہیں، تو ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر ڈائس پر تشریف لائیں۔ اب میں آپ کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مولانا سید حجت الاسلام والمسلمین سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شنشین پر تشریف فرما معزز مہمانان، مومنین کرام، بہت ہی مختصر پیام تھا جو آج آپ تک پہنچانا تھا۔ مبارکبادی کے قابل ہے نور مائکرو فلم انٹرنیشنل سینٹر کے، کہ جنہوں نے مختلف شعبہ جات سے اشتراک کر آج ایک بہترین نمائش کو اس سراجم ہال میں پیش کیا، اور اس بات کی اہمیت کو اور بڑھایا ہے کہ قرآن کسی بھی حال میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا ثواب کا باعث ہے،
قرآن کی آیتوں کو دیکھنا وہ بھی ثواب ہے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور زیادہ ثواب ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل جامہ پہنانا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ The practical application of Quranic teachings in a human life، کہ اگر انسان جو اللہ چاہتا ہے قرآن میں اگر اپنی زندگی میں عمل جامہ پہنایا تو اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں حالات میں وہ کامیاب و کامران رہے گا۔ آج یہاں پر آپ دیکھیں خطاطی کے مختلف نمونے پیش کیے گئے ہیں، اور 250 برس کا سب سے بڑا قرآن جس کو نور مائکرو فلمز نے کس طرح سے سیو کیا ہے، محفوظ کیا ہے، اور آپ نے بھی یہاں پر ٹیکنیکس بتائی کہ وہ کتابیں جو اور مخطوطات 70,000 سے زیادہ اس کو محفوظ کیا، اور بہترین ٹیکنیک کے ذریعے ایسے سیو کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ پانی میں گر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو وہ صفحہ جس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ تو جو قرآن کو باقی رکھتا ہے بہت بڑا اجر عظیم اس کو اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کسی بھی حال میں جیسے اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ایسا جادہ ہے، ایک ایسا ہائی وے ہے جو انسان کو سیدھی راہ پر رکھتا ہے۔ یہ وہ ایسا حق ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ہمیشہ حق بولتا ہے۔ انسان کو اگر صحیح راہ پر رکھنا ہے تو وہ قرآن کو کھولے، صرف رمضان میں نہیں ہر دن قرآن کو پڑھے اور اپنی مادری زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن انسان کے قلب کو بھی شفا عطا کرتا ہے، روح کو بھی انسان کی وہ شفا بخشتا ہے۔ آج دیکھیں کائنات میں کتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں، کتنے سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں جس میں انسان ملوث ہے۔ ان تمام بیماریوں کا جو انسان اگر دیکھے، جو ٹینشن اور جو دوسری پریشانیاں ہیں، اس سب کا سلوشن قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے ذہن کو اور دل کو سکون ملتا ہے، قرآن کے الفاظ کو دیکھنے سے آنکھوں کا نور انسان کا اور روشن ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ عملاً طور پر اپنی زندگی میں قرآن کو اپلائی کرتا ہے تو اس کی نسلیں درست ہو جاتی ہے، اور ایسا راستہ مل جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تب بھی اسے دنیا کی دولت کی اور جاؤ حشم کی فکر نہیں ہوتی۔ اب مختلف اقسام میں مخطوطات کہیے آپ اور ریلکس کو یہاں پر جو جمع کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اسلامی ہے تو صرف کسی ایک مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے۔ قرآن بار بار کہہ رہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، تو جو بھی انسان ہے، مرد ہے عورت ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے شعور کو، اپنے احساسات کو، اپنے ادراک کو، اپنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھائے، قرآن کو کھول کر پڑھے، اور جو بھی پڑھے گا جس لیول پر اس کا ایجوکیشن ہے، جس لیول پر اس کا ایمان ہے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے مخطوطات کے جو یہاں پر نسخے ہیں، آپ اپنے گھر میں لگائیں گے تو برکت آئے گی۔ اب ہر مقام پر صبح اٹھیں گے اور آپ کی نگاہ ان پر پڑے گی تب بھی آپ کو یہاں پر آپ کے دل اور دماغ میں وہ روشنی اور روشنائی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان علی قدر، تو کہنے دیجئے کہ آج یہ نور مائکرو فلمز انٹرنیشنل سینٹر نے بہترین کام کیا ہے اور کافی عرصے سے کام ہو رہے ہیں، اور میں خواجہ پیری صاحب کو مبارکبادی کے قابل سمجھتا ہوں کہ اتنی لگن سے اور اتنی محنت سے بغیر کوئی اس کے لیے پیسہ لیے ہوئے فری کام کر رہے ہیں، اور میں نیرومل صاحب کو بھی مبارکبادی کے قابل سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے سارے ادارے جات کو جمع کر دیا ہے اور ایک بہترین ایک قرآن کی ایسی آپ نے ایگزیبیشن کا آغاز کیا جہاں پر قرآن کو لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔
کئی ایسی کتابیں ہیں, کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر دیمک کھا رہی ہے. ابھی یہاں پر کتاب کو بتایا گیا تو تقریباً دیمک کھا چکی تھی, تو کس طرح سے اس کو ریسٹور کیا جا رہا ہے. جو بہت پرانی کتابیں, 300 200 برس پرانی کتابیں, اور وہ جو دوسری تیسری صدی کی بھی کتابیں جس کو محفوظ کیا گیا ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس کے لیے یہ نور مائکرو فلمز مبارکبادی کے قابل ہیں, اور خواجہ پیری کو سلامت رکھے. اور یہاں پر ایرانی کونسلیٹ بھی موجود ہے, ان کے اشتراک سے یہاں پر یہ ایگزیبیشن کو منعقد کیا گیا ہے. میں تمام کو مبارکبادی کے قابل سمجھتا ہوں, اور اسی طرح سے ایسے ایگزیبیشنز اور ایسے محافل کو منعقد کیا جائے تاکہ عوام میں شعور پیدا ہو سکے, بیداری آ سکے, اور ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اور اپنے بچوں کو یہ منتقل کر سکے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے, کتابت کی اہمیت کیا ہے, خطاطی کی اہمیت کیا ہے, پرانے کتابوں کو بچا کر کیسے رکھے, اس کی اہمیت یہاں پر پتہ چلتی ہے. ایک بہترین پروگرام یہاں پر انعقاد عمل میں لایا گیا ہے. اس کا قرآن کے ایگزیبیشن اور قرآن کے نام, اور چون کر یہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا گیا. میں تمام ادارہ جات اور خصوصاً نور مائکرو فلمز انٹرنیشنل سینٹر کو میں مبارکبادی کے قابل سمجھتے ہوئے اعداد تحسین ان کو عطا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس قدر قدردانی کی ہے اس کام کی. میں قبل از اس کے اگلے کسی مقرر کو دعوت دوں, ہمارے پاس 3 کتابیں ہیں جس کی آج رونمائی عمل میں آئے گی. میں ڈاکٹر خواجہ پیری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ آغا مہدی شاہ رخی کے ہاتھ سے اس کا رونمائی کرائیں. تفسیر قرآن جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھی ہے وہ کتاب ہے جو شاید بہت ہی نادر و نایاب کتاب ہے. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ یہ جو تفسیر ہے واحد نسخے ہے دنیا میں کہ ہندوستان لائبریری میں موجود تھا. ہم لوگوں نے اس کا ریپلیکا کے بنا کر کے بالکل جیسی اصل نسخے ہے اس میں ہاتھ کے لکھا ہوا ہے, اس میں جو کاغذ بھی ہینڈ میڈ ہے, جلد بھی ہینڈ میڈ ہے, بالکل نسخے اصل کے نسخے کی طرح ہے. اس کا ہم لوگوں نے اپنے آفس میں بنوایا. اب میں ڈاکٹر خواجہ پیری یہ حاشیہ علی انوار التنزیل و اسرار التعبیر کی کتاب ہے جس کی تفسیر بیضوی ہے, شرح قاضی نور اللہ شاستری کا. یہ جو کتاب ہے انوار التنزیل قاضی بیضوی کے ہے, جو سب سے معروف اور مشہور تفسیر ہے. اور قاضی نور اللہ شاستری اس میں 3 حاشیے لکھا ہے, حاشیہ کبیر, حاشیہ متوسط, حاشیہ صغیر. یہ بھی نسخے میں ہندوستان کے کتاب خانوں میں موجود ہے. ہم لوگوں نے اس کا ریپلیکا بنایا ہے. بہت بہت شکریہ. میں اب تھوڑا سائڈ
ادھر ایک منٹ یہ جو کتاب ہے نیرومن صاحب یہ کتاب جو ابھی آپ کا سامنے میں ہے یہ قریب 300 اب تک مرکز مکروفلم نور کے اندر میں 300 کلام پاک کتابت ہو چکا ہے اور سب سے چھوٹے کلام پاک بھی یہی مرکز نور مکروفلم نور جو خطاطین ہے اس نے کتابت کیا ہے اور سب سے بڑا کو بھی یہ جو ہمارا خطاطوں میں اس میں کتابت کیا یہ کچھ نمونے اس میں ہے رول کے طرح بھی ہے اور ہیران کے جلی بھی ہے سب مختلف چیزوں میں اس میں موجود ہے لے لیجیے پورے جنے لے لیجیے تھوڑا قریب قریب آگے اور نیچے کی ربن قرآن کو لپٹے سے اوپر ڈال دیں ایک عظیم الشان کارنامہ ہے جو نور مائکروفلم سینٹر کی طرف سے کیا گیا ہے یہ خطاطی کے سوا علاوہ یہ جو قرآن مجید اور دیگر جو مخطوطات کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا ایک مجموعہ ہے جیسا کہ آقا ڈاکٹر خواجہ پیر فرماتے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کتاب کو بچانا یعنی ایک انسان کو زندہ رکھنے کے برابر ہے. ایک منٹ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوں لیکن ان کا سب کا تعاون بہت زیادہ ہے اس نمائش کو برگزار کرنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نام تو بہترین سرآغاز بھی نام تو نامے کی قلم باز. آج مجھے ایک گزشتہ دور یاد آ رہا ہے. ڈاؤن دی میموری لین. آج سے تقریباً 42-43 برس قبل there was a young man in the prime of his youth standing in a corner in the heart of New Delhi, inviting people, come on, get together, put your heads together and fight against the academic despotism. Literally, academic despotism. لوگ جب محطوطے کو چھپا رہے تھے بتا نہیں رہے تھے. This man, full of spirit, a revolutionary, and really, who created a revolution in the history of collection of rare books. No other person. وہ آدمی کون تھا؟ ڈاکٹر خواجہ پیر is here. Give a big hand. Look at it. And he started wandering in search of books. All corners of India. I have no knowledge about Iran and other places, but be sure, all over India. And he gathered rare books, important books, and at times books in pieces, papers in pieces, collected them and developed Noor Microfilm Center. Today well established. We are trying our level best to tie up with microfilm, Noor Microfilm Center, and we signed an MOU because unmatched, nowhere you will find such a great art and talent. It is the only center
they develop things in such a way that it appears in form of original. This is the quality of microfluidic printing. Now, क्या वक्त सिलेक्ट किया है, माह रमज़ान, और किस चीज की नुमाइश, कुरान की। और यकीन जानिए ये इन्हिमाक कोई मामूली नहीं है, ये इनबॉर्न है। ईरानियों से बेहतर खत्ताती कौन कर सकता है? देखिए हमारे यहाँ भी है खत्ताती, यहाँ भी खत्ताती का हुनर लेके ईरानी आए थे। आप तारीख गवाह है, यहाँ एक से एक ईरानियों ने अपना हुनर दिखाया है। ताजमहल को जब आप देखते हैं कि इतना बड़ा दर और उसमें एक साइज की वो इबारत दिखाई दे रही है, कहीं कोई छोटी बड़ी नहीं है, ये किसका कारनामा था? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। हिंदुस्तानियों ने ईरानियों के कोलैबोरेशन से खत्ताती को डेवलप किया, चाहे वो नस्ख हो, तालीक हो, इजाज़ा हो, दीवानी हो, सुल्स हो, रिक़ा हो, तौक़ी हो और तोहरा हो, हत्ता ख़त कूफ़ी में डेवलप किया, कमाल करके। और ये बेहतरीन मौका जो उन्होंने यहाँ इंतख़ाब किया है, वो मौका रमज़ान का, जहाँ नुज़ूल कुरान होता है। इससे बेहतर कहते हैं रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये है रस्म दुनिया, ये मौका और ये दस्तूर है। क्या यहाँ ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? मैं नहीं मानता। मैं अभी पूछ रहा था मेरे दोस्त डॉक्टर रब्बानी साहब से, कल्चरल काउंसलर हैं, कि ये इतना बड़ा कुरान इतनी हिफाजत से आप दिल्ली से हैदराबाद लाए कैसे? आप लोगों के ज़हन में ये सवाल नहीं उठा? 8 आदमी एक ट्रेन में बैठ के उसको हिफाजत से लेके हैदराबाद सालार जंग में आते हैं, कोई मामूली चीज़ है? ये इन्हिमाक है। ये सिर्फ दिलचस्पी है आप तक हुनर को पहुंचाने की, और ये ईरानियों का इसमें जवाब नहीं। एक ईरानियों के नाम पर है, खूब जोरदार ताली बजाइए आप। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे पीवीसी साहब भी मौजूद हैं, प्रोफेसर रहमतुल्लाह, और हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी, जो हमारे यहाँ शेरवानी सेंटर है दक्कन स्टडीज़ का, उसकी इंचार्ज हैं। और इंशाअल्लाह मेरे दिल भी चाहता है, और इंशाअल्लाह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक दिन आपको दावत देगी कि वहाँ आइए, इसलिए कि हमने आधा शेरवानी सेंटर अपने डॉक्टर ख्वाजा पीरी साहब के हवाले कर दिया है। और यहाँ हमारे एक साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर शकील अहमद। हमारे रजिस्ट्रार कहाँ गए पता नहीं, हालांकि रोज़े से हैं। हमारे फ़ारसी के असातिज़ा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, प्रोफेसर अजीज़ बानोई से, ये हमारे परवेज़ साहब, नौखेज़ साहब, शाहिद नौखेज़ साहब हैं। ये बहुत मेहनती इंसान हैं। इन सब की मेहनत से वो दिन हमें देखना है जब इसी तरह की एक एग्ज़िबिशन आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में आप उसमें उसका इनेकाद कीजिए। और मैं आपको यकीन दिला दूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर मुबारकबाद भी देनी है। अब वो मुबारकबाद इसलिए कि बग़ैर हमारा काम बग़ैर इमाम पैगंबर के तो चलता नहीं है, तो हम उस पैगंबर को भी याद करें
اور انہی کے ساتھ ساتھ ان کے پیروں امداد ہائے غیبی در زندگی بشر لکھنے والے استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے، بڑے دلچسپ لکھا، اور وہ یہ لکھا ہے کہ فخر کرو کہ ایک ایسا پیغمبر جس نے دنیا کو اپنا پہلا پیام جو دیا وہ پڑھنے لکھنے سے دیا، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ یہ ہے وہی احسان جو آج دکھائی دے رہا ہے، یہ وہی انہماک ہے جو آج دکھائی دے رہا ہے۔ اور جس وقت مولا علی نے فرمایا کہ القلم لسان الید، قلم ہاتھ کی زبان ہے، یہ خطاط جو موجود ہیں آج، یہ فیضیاب ہوں اسی سے، اسی قول سے، اسی گفتگو سے جہاں پڑھنے لکھنے کی بات کی گئی۔ میری آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ جب آپ اس ایگزیبیشن کو دیکھنے جائیے تو یاد کیجئے اس کو کہ جس نے ترغیب دی آپ کو، لکھنے پڑھنے کے لیے کہا، اور یاد رکھیے جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے آپ کے انسانی شعور بیدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں ایک الگ یونیورسٹی میں ہوں، آپ کسی مدرسے میں ہوں گے، مگر علم حاصل کرنا ہو تو دونوں کو دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے۔ میں سالار جنگ میوزیم کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بار بار ایسی محفلوں کو سجایا ہے۔ میں اردو اکیڈمی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً ہر وقت امداد کرنے کی کوشش کی، اور یہاں سے بھی امداد ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ایک بار پھر میں تمام ان حضرات کو جو پردے کے پیچھے ہیں اور جو سامنے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ بہرحال شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا، جنہوں نے اتنے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک سمندر کو ایک کوزے میں سما دیا، علم کے تعلق سے آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائی۔ صرف اسی قسم کا کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اتنی نالجبل بات کر سکتا ہے، اور میں تہہ دل سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شکریہ ادا کروں گا، اسپیشلی پروفیسر سلمہ احمد فاروقی میڈم کا، جنہوں نے ہر وقت میرا تعاون کیا، پرو وائس چانسلر صاحب، وائس چانسلر صاحب اور ہم نے، اور حیدرآباد میں مخصوصاً یہ سالار جنگ میوزیم میں ڈاکٹر ناگیندر صاحب نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، جو ہمیں یہ ایگزیبیشن کا انعقاد عمل میں لانے کے لیے یہ دوسری بار ہے۔ 8-10 سال پہلے بھی ہم نے ایک قرآن کا ایگزیبیشن کیا تھا جو بڑی عظیم و شان پیمانے پہ ہوئی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم وہ نمائش کو اٹھا رہے تھے تو لوگ درخواست کر رہے تھے کہ اس کو اور 2-3 دن کے لیے بڑھایا جائے۔ میں ہمارے آج کے آخری مہمان ڈاکٹر محمد علی ربانی، کلچرل کونسل، ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف ایران سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ فارسی میں تقریر کریں گے، میں اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. As کلید درگان جاکی. Actually, I prepared to deliver my speech in English, but I see most of the audience prefer to listen and speak in Urdu. I ask Mr. Mehmet to help me to translate. جناب پروفسور عین الحسن، ریاست محترم دانشگاه مولانا آزاد، جناب شاهرخی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد، جناب آقای دکتر خواجه پیری، جناب ناصری، اساتید محترم، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خرسندم که توفیقی شد امروز در این فضای نورانی ماه مبارک رمضان و به نام قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب آقای پروفیسر عین الحسن صاحب، جناب آقای ڈاکٹر شاہرخی، کونسل جنرل اسلامی جمہوری ایران، جناب آقای
شاہرخی اور خواجہ پیری اور تمام اساتذہ محترم جنہوں نے آج کے اس جشن کا انعقاد عمل میں لایا ہے، مجھے موقع دیا کہ میں اس نورانی محفل میں آپ کے ساتھ شریک وقتم گذشته به وقت افطارم نزدیک، من سخن رو کوتاه میکنم. جو وقت کی تنگ آمنی ہے اور افطار کا وقت قریب ہے، میں اپنی تقریر کو مختصر کروں گا. معمولاً وجه غالب بین در روابط بین ملت‌ها یا سیاسی است یا اقتصادی و گاهی هم عامل جنگ دلیل بر تعاملات برخی از ملت‌ها بوده و گاهی هم روابط بین ملت‌ها فرهنگ. تاریخ میں ہے کہ جب دو ملکوں کے بیچ کسی بھی قسم کا روابط ہوتا ہے، وہ یا روابط سیاسی ہے یا روابط اقتصادی ہے یا پھر جنگ ہے یا پھر کسی اور عنوان سے، لیکن سب سے زیادہ اور سب سے اہمیت رکھنے والا جو ثقافتی روابط ہے وہ ہے جو لوگوں کے بیچ، یعنی پیپل ٹو پیپل جو ریلیشنز ہے، اس کی اہمیت ہے. فرهنگ، اقتضای ذات فرهنگ این است که تعامل بر اساس یک میل دو جانبه و فضای صلح‌آمیز اتفاق میفته. اور ثقافت ایک ایسی چیز ہے جو دونوں ملکوں کے شہروندوں کو جو ہے اپنے دلوں سے قریب کرتا ہے اور دونوں سب لوگوں کی ایک ہی چاہت ہوتی ہے. تعاملات فرهنگی تعاملات گفتگو محور دو جانبه و سوده. اور اس قسم کی باتوں کو تحمل کرنا بھی اس بات کا گواہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسروں کی خواہشوں کو اور ایک دوسروں کے بیچاروں کو پوری طرح سمجھ سکیں. به ویژه اگر این تعاملات فرهنگی بر دو حوزه ادبیات و هنر متمرکز بشه. اور یہ جو ہمارے روابط ہے، جو ثقافتی روابط ہے، یہ دو چیزوں پر ہے، ایک ہنر ہے اور ایک ادبیات ہے. به ویژه اگر اون ادبیات فارسی باشه و اون هنر قرآنی و اسلامی. اسپیشلی وہ روابط جو فارسی کے زبان سے روابط ہو اور وہ ہنر جو قرآن کے ہنر ہو تو اور بھی زیادہ مخصوص ہو جاتا ہے. وقتی در طول قرون گذشته ما مطالعه می‌کنیم عناصر اصلی تصمیم‌گیر و سازنده مناسبات و معماران اصلی شاعران، ادیبان و هنرمندان دو کشور بودند. اگر ہم پچھلی صدیوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے ثقافتی جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے میں شاعروں کو، ادیبوں کو اور ہنرمندوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے. لذا زبان این هنرمندان، زبان این ادیبان فارغ از مرزهای جغرافیایی، قومی و مذهبی بوده. ہنرمندوں کی اور ادیبوں کی جو زبان ہے وہ اپنے ملکوں کے مرز کو عبور کر باہر جاتی ہے اور ان کی زبان ایک ہو جاتی ہے. و مسیر اصلی روابطی که ایرانی ها و هندی ها در طول قرون گذشته ترسیم کردن بر اساس این موازین و این حوزه های دو جانبه گفتگو محور و تاثیرگذار ادبی، هنری و فرهنگی بود. اور ہندوستان اور ایران کی اگر ہم صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ دو تین چیزوں کے محور ہے، وہ ہے ادیب، ہنر اور ثقافت. یہ تینوں چیزوں کو ملائے تو ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. آنچه که امروز به عنوان میراث مشترک دو کشور هم باقی مونده سهم اساسی و قالبش یا ادبیات یا هنر اسلامی است. اگر ہم اسی طرح پچھلے چند سالوں کی ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہماری جو روابط ہے وہ ثقافت جو ہے وہ ادیب اور ہنر کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اور ہمارا جو کلچر ہے مخصوصاً ثقافت ہے اس کو بہت قریب لاتا ہے. که همواره به تفاهم، همزیستی و همدلی دعوت کرده و امروز ما شاهدیم که در جای جای هند بزرگ همین آثار عرفا، شعرا و هنرمندان ایرانی و هندی میراث مشترک رو خلق کردن و به ما به ارث رسوندن. اور اگر ہم اسی کا مطالعہ کریں تو آج ہندوستان کے ہر گوشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور ہندوستان کے ثقافتی امور اور ثقافتی تعلقات اتنے قریب ہیں. جو ادیب ہو، عرفا ہو اور شعراء ہو وغیرہ نے اپنا ہنر کا نمونہ پیش کیا ہے. خب امروزه که متاسفانه ناقوس جنگ و
در گوشه گوشه جهان داریم میشنویم به فضای منازعه و طبیعتاً این زبان هنر و زبان ادبیات بهترین اثری است برای مواجهه با این چالش ها. آج کے زمانے میں جو دنیا میں پرآشوب دور گزر رہا ہے، میرے حساب سے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم ہنر اور ہمارے ثقافتی تعلقات کو بہتر کریں، ہمارے کلچرل ریلیشنز کو بہتر کریں اور اسی کے ذریعے ہم اسے آگے بڑھائیں. خب جای تشکر قدردانی داره از جناب آقای دکتر خواجه پیری که این امکان رو فراهم آوردن که منشأ خدمات زیادی شدن برای احیای میراث مشترک دو کشور. میں جناب ڈاکٹر خواجہ پیری صاحب کا یہاں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کی جو مشترکہ میراث ہے، کامن ہیریٹیج ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. و امروز هم این نمایشگاه احیای یک تجربه مشترک گذشته است و اینکه میتوانیم دوباره در کنار هم باشیم، زندگی کنیم و خلق بکنیم اون چیزی که زبان و گفتمانش صلح و دوستی و تعامل. آج کا یہ جو نمائش ہے، آج کی جو ایگزیبیشن ہے، یہ اس بات کو دہراتا ہے کہ تاریخ میں جیسا ہم نے پچھلے دنوں میں زمانے میں جو ہمارے مشترکہ تہذیب و ثقافت تھی، اسے ہم آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اسے ہم زندہ بھی رکھ سکتے ہیں. درود بر شما و پاینده با دوستی ها. السلام علیکم و رحمت الله. آپ سب پہ درود و سلام اور ہندوستان اور ایران کی دوستی پائندہ باد. کیونکہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، میں خطبہ شکریہ اگر ڈاکٹر خواجہ پیری اجازت دے تو میں ایک ایک جو لوگ ہیں ان کے سب کے نام تو نہیں لکھ سکتا، لیکن آپ سب نے آ کر اس عظیم و شان جلسے کو رونق افروز کیا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، اسپیشلی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، سالار جنگ میوزیم، ادارے ادبیات اردو، سیاست اردو ڈیلی اور نور مائکرو فلم سینٹر نے یہ بہت بڑی کوشش اور کاوش کی ہے کہ اسے کامیاب بنائے، اور میں آپ سب کا ایک ایک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. اور میں یہاں پر یہ بات کا اعلان بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ نمائش 5 دن تک چلے گی. ایران سے جو کیلیگرافرز آئے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے بھی بڑے کیلیگرافرز یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر جو ورکشاپ بھی کنڈکٹ کیا جائے گا. جو بچے اپنے ہنر کو سدھارنا چاہتے ہیں، اس میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کر ان کے پورا استفادہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ سب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ باہر پیچھے چمن میں نماز اور افطار کا اہتمام ہے. آپ سب یہاں پر تشریف لیجیے. یہ لقب کوئی دنیا میں نہیں، ایک ہی واحد ہے. من بگم یا میں بولوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج ایگزیبیشن لگایا ہے سالار جنگ میوزیم میں، یہ پورا مختلف جگہوں میں ہندوستان کے جو خطاط ہے، تذہیب کار ہے، ان لوگوں کو بلایا. تھونگ سے ہے، دہلی سے ہے اور دوسرا شہروں میں، اور ایران سے 2 خطاط اور تذہیب کار بھی اس میں شریک ہوا. اس میں جو ہم لوگوں نے مقصد ہے اس کے جو ہنر اسلامی ہے صدیوں سال چل رہا ہے. اب اس نسل میں جو نیا نسل ہے ہمارا، اس کا بھی دکھانا ہے کہ ہم لوگ میں کتنا کام ہو رہا ہے. ابھی تو ہندوستان ایران میں یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دوسرا نسل، نیا نسل کو بھی یہی دکھانا ہے کہ ہنر اسلامی کیا ہے. آج سالار جنگ میوزیم میں نور مائکرو کی جانب سے حیدرآباد کے مختلف جو ادارے ہیں، کافی مقبول ادارے ہیں، جس میں جامعہ نظامیہ ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ادارے ادبیات اردو اور سیاست آرٹ گیلری، ان تمام اداروں کو یکجا کر کے ان کے جو خطاطی کے جو نمونے ہیں، خاص طور پر اس مقدس مہینے میں قرآن کے جو نمونے ہیں، جو مختلف ادوار میں جن کو خطاطی کے ذریعے تحریر کیا گیا ہے، ان کی نمائش کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے.
यहाँ पर आप मुशाहिदा कीजिए नायाब नादिर जो कुरान के नमूने हैं और बहुत सारे खत्तात दिल्ली से और मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ पर आकर अपने खत्ताती के नमूनों को उन्होंने पेश किया है। वैसे हैदराबाद में ख़ास तौर पर हैदराबाद में इदारे अदबियात उर्दू है, सियासत है और जामे निज़ामिया भी है। यहाँ पर बहुत से अच्छे खत्तात हैं हैदराबाद में। इससे पहले भी खत्ताती की नुमाइश की जा चुकी है और नायाब जो खत्ताती के नमूने हैं वो इदारे अदबियात उर्दू में और सालार जंग म्यूज़ियम में भी मौजूद हैं। खत्ताती के नमूनों के अलावा और जो मखतूतात हैं वो भी सालार जंग म्यूज़ियम, मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इदारे अदबियात उर्दू बहुत सारी जगहों पर ये महफूज है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसकी हम हिफाजत करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारे नायाब चीज़ों की, हमारी ये तारीख़ की हिफाजत करना हम तमाम का ये फ़र्ज़ है। शुक्रिया। खुदा बहुत देर बढ़ा दिए। चलो चलो हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरान मजीद के मखतूतात की नुमाइश पर ख़ास तौर पे आगा ख्वाजा पीरी को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम इदारों को। एक ही बात मैं कहूँगा और मतलब ख़ात्म। जब किसी मुर्दा शय को ज़िंदा कर दिया जाए तो ज़िंदा करने वाले को मसीहा कहते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ उसको मंसूब करते हैं। वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। आगा ख्वाजा पीरी ने ऐसे नुस्खों को जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं दुनिया में, कोई इसको दुरुस्त नहीं कर सकता है। कीड़े लग गए, कागज़ में कागज़ मिल गया, अगर निकालो तो किताब ही ना रहे, लेकिन आगा उसको भी ज़िंदा कर देते हैं। और फिर उसको ऐसा नया लैमिनेशन के वर्ल्ड में कहीं नहीं है, किसी मुल्क के पास नहीं है, इनके पास मौजूद है और वो ज़िंदा कर देते हैं। फिर और 200 साल उसकी ज़िंदगी मिल जाती है। ये मसीहा है, कुतुब ख़दीमा हैं, उलूम फ़नून ख़दीमा है, मुबारकबाद दी जाती है।